शौहर एक रात मेरी शादीशुदा बहन को घर से भगा कर ले गया। रोती पीटती उसको ढूंढने घर से निकलकर अचानक एक गाड़ी से टकरा गई। इसके बाद कुछ याद न रहा। 5 साल मैं कोमा में रही और फिर एक रात जब मेरी आंख खुली तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरे साथ तो हर रात हम 2 बहनें हैं और हम एक ही दिन पैदा हुई, यानी हम दोनों जुड़वा हैं। हमारी शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसी है, बालों का रंग, आंखों का रंग, जिसामत और यहाँ तक कि कद भी एक जितना है। बस फर्क है तो थोड़ी सी रंगत का। सारा का रंग थोड़ा ज्यादा गोरा है, जबकि मेरा नाम जारा है और मेरी रंगत सारा से थोड़ी सी सांवली है। मैं बचपन से ही शरारती थी। स्कूल में भी अक्सर कोई शरारत करती तो उसकी सजा सारा को मिल जाती है। सभी टीचर्स धोखा खा जाते थे। हम दोनों ने बचपन से एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसे जूते और हमेशा एक साथ रही। हम दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था। वक्त गुजरता गया और हम बड़ी होती गई। स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी हम दोनों एक साथ रही, एक ही क्लास में। मुझे आर्ट में दिलचस्पी थी, लेकिन सारा की वजह से मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, क्योंकि वो आर्ट पढ़ना नहीं चाहती थी और मैं उसके बिना अकेले आर्ट पढ़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। हम दोनों बहनें एक दूसरे की दोस्त थी। हमारी कोई और दोस्त नहीं थी। हम एक दूसरे से ही सारी बातें शेयर करती थी, यहाँ तक कि हम एक ही कमरे में सोती थी। जिंदगी बहुत हंसी खुशी चल रही थी। हमारे रिश्ते में दरार तब आई जब असफंद हमारी जिंदगी में आया। वो खुश शक्ल और खुश लिबास लड़का था। यूनिवर्सिटी में नया आया था। उसे देखते ही मेरी धड़कनें अलग ही राग पर धड़कने लगी थी। वो बहुत कम बोलता था। मैं अक्सर छुप छुप कर उसे देखने लगी। उसका बोलना, उसका बात करना, उसका हंसना सब मुझे अच्छा लगने लगा। जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई थी। हम जागती आंखों से उसके ख्वाब देखने लगी थी और मुझे पता ही नहीं चला कि अब मैं अपनी बहन से गाफिल होने लगी हूँ। एक दिन मैंने सुना असवन को नीला रंग बहुत पसंद था और उस दिन मैं नीला रंग पहन कर गई। हालांकि सारा ने मुझे बहुत कहा कि आज हम दोनों बहनें सफेद रंग पहनती हैं, लेकिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं बहुत खुश थी। जुमे का दिन था। मैं असवन का इंतजार कर रही थी। आज वो शलवार कमीज पहन कर आया था और मैं तो दिल थामे उसे देखती ही रह गई। उसने सफेद कलफ लगा सूट पहना था। मेरी उससे डायरेक्ट बातचीत कम ही होती थी। उसने मुझे एक नजर हैरान होकर देखा। मैंने उसका पसंदीदा कलर जो पहना था, उसके देखने पर मैं घबरा गई। तभी सारा मुझे ढूंढते हुए वहां आई थी। किसी लड़के ने असवन से कहा कि सफेद रंग तुम पर बहुत जच रहा है। असवन ने खोए खोए लहजे में कहा कि आज से मुझे सफेद रंग से इश्क हो गया है। सारा को कोई जरूरी काम था। वो मेरा बाजू खींचती मुझे वहां से ले गई। असवन की नजरों से दूर तक हमारा पीछा किया था, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि सारा का पीछा किया था। मुझे अचानक ही एहसास हुआ था, जाने क्यों मेरा दिल बंद हुआ था। मुझे लगा जैसे वो सारा को देख रहा है और फिर मैंने उसे नोट करना शुरू किया। उसकी नजरें सारा पर ही जमी रहती थी। वो चोरी चोरी उसे देखता था। जब मुझे यह एहसास हुआ, मेरी दुनिया ही लुट गई थी। उसे मैं नहीं, सारा पसंद आ गई थी। उस दिन सारा ने सफेद रंग पहना था और असफन बस उसे ही देख रहा था। वो सारा से बात करने के बहाने ढूंढने लगा। मैं उसकी आंखों में सारा के लिए मोहब्बत देख चुकी थी। उस दिन मैंने पहली बार आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा और आईने से सवाल किया कि क्या फर्क था आखिर मुझ में और सारा में। एक शक्ल सूरत, सब कुछ एक जैसा, तो क्या वो सारा के गोरे रंग पर मर मिटा। मैं अपने आप से उलझती रही और फिर मुझे ख्याल आया कि सारा बहुत कम गो थी, बल्कि वो थोड़ी मगरूर थी। वो मेरी तरह हर किसी से बात नहीं करती थी। वो हर किसी को अहमियत नहीं देती थी, जबकि मैं हर किसी की मदद को तैयार हो जाती थी। हंसना, बोलना, मजाक करना, ये सब मेरी नेचर में था। हाँ, शायद वो सारा के गुरूर पर मर मिटा था। अगले दिन सारा यूनिवर्सिटी नहीं गई, जबकि मैं तो असवन देखे बिना नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैं अकेली ही यूनिवर्सिटी आ गई। ये जिंदगी में पहली बार हुआ था। सबने हैरान होकर मुझे देखा कि मैं सारा के बिना अकेले कैसे आ गई। मेरा मूड पहले ही खराब था। मैंने किसी से बात नहीं की, लेक्चर से भी गायब दिमागी से लिया। असवन सारा के न आने पर बेचैन हुआ था और उसकी ये बेचैनी मैं महसूस कर चुकी थी। मैं कैफे में अकेली बैठी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी
میرے سامنے والی کرسی پر اسفند آ کر بیٹھ گیا۔ میں تو ساکت رہ گئی۔ کیسی ہو زارا؟ زندگی میں پہلی بار اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ مجھے اپنا نام اچھا لگا تھا۔ میں تو کچھ بول ہی نہ پائی۔ میں نے سنا ہے تم سب کی مدد کرتی ہو، مجھے بھی تمہاری مدد چاہیے۔ وہ سادہ سے لہجے میں کہہ رہا تھا اور میرا رواں رواں سماعت کر رہا تھا۔ میں سارا کو بہت پسند کرتا ہوں، اسے پرپوز کرنا چاہتا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کیسے کروں۔ روح کیسے نکلتی ہے مجھے محسوس ہوا تھا۔ میری جان نکل گئی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھا اپنی بے قراریوں کا ذکر کر رہا تھا اور آنسوؤں کا گولا میرے حلق میں اٹک گیا تھا۔ اسے میری محبت کیوں نظر نہیں آئی تھی؟ میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ وہ مجھ سے مدد مانگنے آیا تھا، میں اس کی مدد کیسے نہ کرتی۔ میں نے اسے کہا کل ہمارا برتھ ڈے ہے، تم سارا کو اچھے سے وش کرنا اور اسے پرپوز کر دینا۔ یہ الفاظ میں نے کیسے بولے تھے یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ وہ مجھے تھینک یو کہتا چلا گیا اور میری دنیا اندھیری ہو گئی۔ میں اپنا ٹوٹا پھوٹا وجود لیے واپس آ گئی اور واش روم میں گھس کر خوب روئی۔ شام تک مجھے تیز بخار ہو گیا اور پھر اگلے دن میں یونیورسٹی نہیں گئی۔ سارا اکیلی چلی گئی تھی اور یہ بھی پہلی بار ہوا تھا کہ سارا نے اکیلے برتھ ڈے منا لی تھی۔ دن میں ڈاکٹر میرے چیک اپ کے لیے آیا تھا۔ اس نے امی سے کہا کہ مجھے بہت ڈپریشن ہے، اسی وجہ سے اتنا بخار ہوا ہے۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ زارا میری جان کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو؟ اور میں ان کے سینے میں چھپ کر روتی۔ جو بھی تھا میں اپنی بہن کی خوشیاں نہیں چھین سکتی تھی۔ سارا رات کو واپس آئی، اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور پھر اس نے بتایا کہ اسفند نے اسے پرپوز کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی زارا میں چاہتی تھی اسفند خود میری طرف بڑھے، میں باقی لڑکیوں کی طرح اس کے آگے پیچھے پھر کر اپنی حیثیت کم نہیں کرنا چاہتی تھی، اور دیکھو آج اس نے مجھے اپنے دل کی بات بتا ہی دی۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ خیر میں نے کچھ دنوں پر آرٹ میں ایڈمیشن لے لیا اور یوں میں سارا سے الگ ہو گئی۔ سارا اور اسفند کا کپل پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا اور پھر اسفند نے رشتہ بھیج دیا۔ گھر والوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور پھر سارا اور اسفند کی شادی ہو گئی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا پر وہ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ دلہن بنی سارا بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اسفند سے تو میری نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی اور جلد ہی وہ دونوں ہنی مون پر چلے گئے۔ اس دوران میرا ایک رشتہ آ گیا۔ لڑکے نے مجھے سارا کی شادی پر دیکھا تھا۔ وہ اسفند کا کوئی کزن تھا اور میرا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس کا نام کمال تھا اور وہ اچھا لڑکا تھا۔ وہ ایک دن مجھ سے ملنے بھی آیا اور صاف صاف لفظوں میں کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے شادی تو کرنی ہی تھی، کب تک اسفند کی محبت کو دل سے لگا کر بیٹھی رہتی۔ اسی لیے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور شرط رکھی کہ شادی بہت سادگی سے ہوگی۔ سارا اور اسفند جب ہنی مون سے واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ سارا کو جب کمال کے بارے میں پتا چلا تو وہ خوش ہوئی اور ساتھ ہی بولی واہ سارا تم نے تو بہت اونچا ہاتھ مارا ہے، سنا ہے کمال بہت امیر ہے۔ مجھے اس کی بات عجیب لگی لیکن میں نے مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دی۔ اب میں بہت کم بولتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اور پھر شادی کے دن میں نے رائل بلو کلر کا لہنگا پہنا۔ میں نے اپنا آپ دیکھا تو میں دلہن بنی کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ دل بھر آیا۔ اور پھر نکاح سے پہلے اسفند مجھے نظر آیا۔ وہ مجھے ٹھٹک گیا۔ شاید وہ اپنے پسندیدہ رنگ کو دیکھ کر رکا تھا جو میں نے پہن رکھا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہی اور تب تک دیکھتی رہی جب تک میری آنکھوں سے آنسو نہیں بہنے لگے۔ پھر میں نے سر جھکا لیا اور اسفند وہ پریشان ہو گیا۔ شاید میں میری آنکھوں کا درد بڑھ چکا تھا۔ نکاح ہوتے ہی میں نے اپنا آپ کمال کے نام کر دیا۔ اس نے شادی کے بعد مجھے بہت محبت اور عزت دی۔ اس نے اعتراف کیا کہ اسے میرے جیسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ میں خوش نہ سہی لیکن مطمئن تھی کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ شادی کے بعد میں نے سارا اور اسفند کی دعوت کی۔ وہ دونوں ہمارے گھر آئے تھے۔ اسفند کو چپ چپ سا تھا جبکہ سارا کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اسفند نے مجھے بنا آستینوں کی ساڑی نہیں پہننے دی۔ میں مسکرا دی کہ بھلا یہ بھی کوئی ہوئی غصہ کرنے والی بات۔ پھر سارا میرے گھر کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر حیران ہونے لگی۔ یوں تو اسفند بھی اچھے بھلے گھر کا تھا لیکن میرا شوہر کچھ زیادہ ہی پیسے والا تھا۔ مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تھا جبکہ
سارا تو آنکھیں پھاڑے ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ زارا تم بہت لکی ہو جو تمہیں کمال مل گیا، اور میں خاموش ہو جاتی۔ پھر سارا میرے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ دونوں کی پسند کافی ملتی جلتی تھی۔ اسفند نے مجھے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بہت اچھی پینٹنگز بناتی ہو۔ میں مسکرا کر اسے اپنی پینٹنگز دکھانے لے گئی۔ میرے شوہر کو اس میں دلچسپی نہیں تھی، جبکہ اسفند نے میری پینٹنگز دیکھی تو حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ زارا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنی کلاسک ہو۔ میں تو تمہیں ایک لاؤبالی سی لڑکی سمجھتا رہا۔ اور میں مسکرا دی۔ بہت نصیب والا ہے کمال جو اسے تم ملی ہو، اس نے کہا تھا، اور میں خوش ہو گئی۔ 1 سال بہت اچھا گزر گیا۔ کمال محبت کرنے والا شخص تھا۔ وہ زیادہ تر مصروف ہی رہتا تھا اور میں اپنی پینٹنگز میں لگی رہتی تھی۔ اور پھر اچانک ایک دن کمال نے مجھے ایک بزنس پارٹی میں اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ میں ریڈی ہو گئی، پر جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں۔ وہ مجھے ایک بنا بازوں کی میکسی پہنانا چاہتا تھا جو مجھے پسند نہیں آئی، اور پھر اسی دن سے ہم میں کلیش بڑھ گیا۔ کمال کو جیسا میں نے سمجھا تھا وہ ویسا نہیں تھا۔ وہ خوبصورت بیوی کو سامنے رکھ کر اپنی بزنس ڈیل کرنے والا شخص تھا۔ میرے دل میں جو اس کا عکس بنا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ دوسری طرف سارا مجھے روز فون کرتی اور اس بات کا رونا روتی کہ اسفند اس پر روک ٹوک کرتا ہے، وہ اسے پارٹیوں میں نہیں جانے دیتا۔ ان دونوں کے جھگڑے بڑھتے جا رہے تھے اور ادھر میں کمال مجھ سے ناراض تھا۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی اور پھر ایک دن سارا اسفند سے لڑ جھگڑ کر میرے گھر آ گئی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی۔ ادھر میرے شوہر کو کسی پارٹی میں جانا تھا، میں نے انکار کیا تو سارا راضی ہو گئی۔ یوں سارا زارا بن کر میرے شوہر کے ساتھ چلی گئی اور پھر یہی چلتا رہا۔ وہ اپنے گھر نہیں جاتی تھی۔ اس کے تعلقات میرے شوہر کے ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ میرا شوہر میری ایک بات سننے کو راضی نہیں تھا۔ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں اسے روکنے کی کوشش کرتی تو آگ بگولا ہو جاتا اور کہتا کہ تم چلو میرے ساتھ، میں سارا کو منع کر دوں گا، اور میں خاموش ہو جاتی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے تم جیسی نہیں سارا جیسی بیوی چاہیے تھی، اور پھر سارا نے اسفند سے طلاق لے لی اور اسی رات وہ میرے شوہر کے ساتھ باہر چلی گئی۔ میرے شوہر نے اپنا سارا بزنس امریکہ میں شفٹ کر لیا۔ مجھے میرے شوہر کا ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ وہ اب مزید میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ سارا سے شادی کرنا چاہتا تھا، ساتھ میں طلاق کے کاغذات بھی تھے۔ میں تو جیسے پاگل ہو گئی۔ میں اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح اپنے شوہر کو ڈھونڈنے نکلی اور ایک گاڑی سے ٹکرا گئی، اور جب آنکھ کھولی تو ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ 5 سال۔ ہاں، میں 5 سال تک کوما میں تھی۔ اٹھتے ہی مجھے جس کا چہرہ نظر آیا وہ اسفند تھا۔ میرا جسم بے جان تھا۔ میں لیٹے لیٹے رو پڑی۔ وہ بے تابی سے میری جانب بڑھا اور میرے آنسو صاف کیے۔ اس نے 5 سال میرا خیال رکھا تھا۔ اس دوران ابو کی وفات ہو چکی تھی اور سارا ان کے مرنے پر بھی نہیں آئی تھی۔ کمال اور وہ دونوں خوش تھے۔ 1 مہینہ لگ گیا مجھے مکمل ٹھیک ہونے میں۔ جب اپنے پیروں پر چل کر گھر آئی تو رو پڑی۔ خالی گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اسفند اب میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ مجھے تمہاری وہ پینٹنگ مل گئی جو تم نے میری بنائی تھی، وہ کہہ رہا تھا جبکہ میں خاموش تھی۔ کاش سارا مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میں کبھی سارا کو نہ دیکھتا۔ وہ بولتا گیا جبکہ میرے آنسو بہتے گئے۔ تم نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اسفند، تم ہمیشہ سارا کو دیکھتے تھے۔ میں نم لہجے میں بولی تھی۔ وہ خاموش رہتی تھی۔ مجھے لگا وہ سب سے الگ ہے، پر اب پتہ چلا تم سب سے الگ ہو۔ جانتی ہو، جب میں نے تمہیں دلہن بنے دیکھا تو مجھے لگا جیسے میں پتھر کا ہو گیا ہوں۔ تب سے لے کر آج تک میں ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ تمہاری وہ بھیگی آنکھیں میرا سب کچھ لوٹ کر لے گئی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ میں انکار کرنا چاہتی تھی لیکن کر نہ پائی۔ میں اسے کیسے انکار کر سکتی تھی؟ شوہر کی بے وفائی کے بعد کس پر اعتبار کرتی؟ میں اس کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسفند کے ساتھ بھی تو دھوکا ہوا تھا نا۔ ہم دونوں ہی ایک جیسے تھے، ایک دوسرے کا درد سمجھتے تھے۔ اس نے 5 سال میرا خیال رکھا، مجھے سنبھالا تھا، اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا۔ جب میں نے روتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تو اسفند نے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کے سینے میں چھپ کر جیسے میرے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سا مل گیا تھا۔
ہم دونوں نے بہت درد سہا تھا اور اب خوشیوں کی باری تھی۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے میری محبت میری جھولی میں ڈال دی تھی۔